अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। इट्स मी सेल्फलेस राइटर एंड आई होप सो कि आप सब अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। सो आई एम बैक विद अ न्यू एपिसोड एंड आई होप सो कि आप सबको अब तक का नोवेल पसंद आया होगा एंड नेक्स्ट आज की एपिसोड भी आपको पसंद आएगी। सो रीडर्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ बिकॉज़ उनके बारे में मुझसे बहुत पूछा जा रहा है। मुझे ऑलमोस्ट इस तरह के कमेंट्स आते हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे नॉवेल्स के अंदर किसी भी किस्म का न्यूडिटी या फिर बोल्डनेस वाला एलिमेंट नहीं पाया जाता। मैं ऐसा कुछ लिखना पसंद नहीं करती और ना ही मैं लिखती हूँ बिकॉज़ आप भी जानते हैं वैसा लिखना इमोरल है, मोरली परफेक्ट नहीं है और एज अ मुस्लिम वो हमारे लिए गुनाह का सबब बनता है। सो एज अ राइटर मैं ऐसा कुछ भी लिखना पसंद नहीं करूँगी और ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं कुछ ऐसा ना लिखूँ जिससे मेरे पढ़ने वाले, ठीक है, मेरे रीडर्स गुनाह का शिकार हों और मैं भी गुनाह का शिकार हूँ। देखिए, अगर एक राइटर एक ऐसा एलिमेंट लिखता है, ठीक है, ऐसा गुनाह लिखता है जिसको वो इतना एन्जॉयबल बना देता है, जैसे बहुत से नॉवेल्स जो हैं वो बोल्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि ज़ेब नहीं देते। पढ़ने वालों को भी शर्म आनी चाहिए और लिखने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। एट लीस्ट एज अ मुस्लिम इस चीज़ के बारे में सोचें कि ये सब लिखना गलत है। अगर आपके पास लिखने की सलाहियत मौजूद है तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो मर्जी करना चाहें आप करें, लेकिन एट लीस्ट गुनाह के मुर्तकिब ना हों और ना ही किसी दूसरे को करें। और हाँ, जो रीडर्स मुझे ये कहते हैं ना, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी दें, नेक्स्ट एपिसोड, तो मेरी बात सुने। मैं स्टूडेंट भी हूँ, मुझे स्टडी भी करनी होती है। थोड़ा सब्र कर लिया करें, सब्र का फल मीठा होता है। खैर, अपनी एपिसोड स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। किस्त नंबर 7। इनारा शीशे से सर टिकाए बैठी थी जबकि जावियान ड्राइवर के साथ बैठा था। अभी टैक्सी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि फिजा में जबरदस्त धमाके की आवाज बुलंद हुई। गाड़ी के परहच्चे उड़ते हर तरफ फैल गए, साथ ही साथ आग भी भड़क उठी। एकदम से अफरा तफरी मच गई, लोग आगे पीछे भागने लगे। जावियान, ये क्या हुआ है? इनारा के खौफजदा अंदाज में पुकारने पर जावियान ने चौंक कर पीछे देखा। इनारा कांप रही थी जबकि जावियान ने सामने मुड़ते एक नज़र टैक्सी ड्राइवर पर डाली जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। आप जल्दी यहाँ से चलें, जावियान ने टैक्सी ड्राइवर को मुखातिब किया, जिस पर वो पेशानी पर आए पसीने को मफलर से साफ करते टैक्सी स्टार्ट करने लगा। जावियान ने एक मरतबा फिर से साइड मिरर से नजर आती तबाहशुदा गाड़ी पर निगाह डाली। ये धमाका उसके देखते ही देखते हुआ था और शायद वो ये भी जानता था कि इस गाड़ी में कौन था। जामिन मीटिंग अटेंड करते अपने ऑफिस में आया। इस वक्त स्याह पैंट कोट में मलबूस व इंतहाई दिलकश लग रहा था। उसने गहरी सांस भरते ग्लास विंडो से नजर आते न्यूयॉर्क शहर को देखा। यहाँ वो अपने बिजनेस के लिए आया था, मगर उसकी सोचें अभी तक किनारा पर थीं। उसने हवेली राब्ता नहीं किया था। उसकी मसरूफियात ऐसी थी कि वो हर नमाज के बाद फिर से काम के लिए बैठ जाता। रात के 7 हो रहे थे। जावियान इनारा का सूटकेस उठाते मुख्तात अंदाज में गलियों से गुजर रहा था। इनारा भी उसके बराबर खौफजदा सी चली जा रही थी। कहीं किसी घर का बाहरी बल्ब ऑन होता तो कुछ रोशनी होती और फिर से अंधेरा छा जाता। शुक्र, जावियान अपने घर के गेट के पास आते बड़बड़ाया। उसने एहतियात से सूटकेस नीचे रखा और जेब से चाबियां निकालते ताला खोलने लगा। इनारा खामोश सी खड़ी आसपास देख रही थी। जावियान के घर के साथ कोई दूसरा घर न था। अभी वो कुछ और नोटिस करती कि उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। इनारा डर कर फौरन गेट की तरफ भागी। जावियान जो ताला खोलते एक तरफ हो रहा था, इस तरह इनारा को भागकर घर में दाखिल होता देखकर हैरान हुआ। जावियान ने खामोशी से सूटकेस उठाया और गेट को कुंडी चढ़ाते मुड़ा। इनारा सहन में खड़ी बहुत गौर से आसपास देख रही थी। जावियान ने आगे बढ़ते एक तरफ से बटन प्रेस किया और पूरा सहन रोशनी में नहा गया। इनारा ने चौंक कर जावियान को देखा और फिर इस मुख्तसर से घर को। सर्दी है, अंदर चलें, जावियान ने मेहमानों का कमरा खोलते उसे अंदर आने को कहा। इनारा को एकदम सर्दी महसूस हुई। वो बाजू लपेटते अंदर आई। जावियान उसे बैठने का कहते किचन में चला गया। इनारा ने गेस्ट रूम में निगाह दौड़ाई। दीवारों पर सफ़ेद पेंट हुआ था। फर्श पर खूबसूरत कालीन बिछी थी। कालीन पर एक तरफ गाव तकिए रखे गए थे जबकि एक तरफ सोफा सेट सजा था। इनारा खामोशी से सोफे पर बैठ गई। जावियान किचन में खड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था।
اس نے پانی کا گلاس، کچھ بسکٹ اور چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے کچن سے قدم باہر رکھے۔ انارا جو ان 10 منٹ میں واپس رونا شروع کر چکی تھی، زاویان کو سامنے ٹیبل پر ٹرے رکھتے دیکھ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ یہ لیں، آپ یہ کھا لیں، تب تک میں کچھ کھانے کو بناتا ہوں، زاویان آہستگی سے کہتا وہاں سے جانے لگا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، بس چائے پیوں گی، انارا نے بھیگی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ چائے پی لیں، میں دوا لاتا ہوں۔ زاویان کچھ سوچنے کے بعد اسبات میں سر ہلاتے باہر نکلا۔ انارا نے ایک گہری سانس بھری اور چائے کا کپ اٹھا کر لبو سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد زاویان چارپائی اٹھاتے مہمان خانے میں داخل ہوا۔ انارا نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ زاویان نے چارپائی ایک طرف رکھتے تمام گاؤ تکیے اٹھا کر صوفے پر رکھے اور چارپائی بچھائی۔ اب وہ بستر لاتے بچھا رہا تھا جبکہ انارا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا بستر بچھا دیا ہے، اب آپ آرام کر سکتی ہیں، مگر اس سے پہلے آپ اپنی میڈیسنز کھائیں۔ زاویان نے انارا کا سوٹ کیس ایک طرف رکھتے میڈیسنز اس کے سامنے رکھی۔ انارا نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا، تبھی ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ ہسپتال سے واپسی پر دھماکے جیسی آواز کیا تھی؟ انارا نے میڈیسنز دیکھتے پوچھا۔ شاید کسی گاڑی کا ٹائر پھٹا تھا، زاویان نے نظر قالین پر جماتے جواب دیا، جبکہ آنکھوں کے سامنے تباہ شدہ گاڑی لہرانے لگی۔ کیا گاڑیوں کے ٹائر دھماکوں کی طرح پھٹتے ہیں؟ انارا حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ شاید۔ زاویان چائے کا کپ اور گلاس ٹرے میں رکھتے جانے لگا۔ شکریہ، انارا نے آہستگی سے کہا، جبکہ زاویان نظر انداز کرتے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انارا نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا اور چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ہزاروں سوچیں اسے خود پر سوار محسوس ہوئیں، ملک جبار کی نفرت، بلال کا اس کی زندگی عذاب بنانا، ساحل کا بچھڑنا، لوگوں کے تانے، کردار پر اٹھتے سوالات، زاویان سے نکاح ہونا، ملک جبار کا اسے حویلی سے بے دخل کرنا۔ غرض اپنے ساتھ ہوئے تمام واقعات کو سوچتے وہ تکیے میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ زاویان جو کچن میں آٹا گوندھ رہا تھا ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز پر چونکا، مگر پھر اس کے غم کو سمجھنے کی کوشش کرتے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا، اس کا اس مہینے بآسانی گزارا ہو جانا تھا، مگر اگلے مہینے کا سوچتے وہ بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک وجود اور بھی تھا جو اس کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ وہ اتنا میچور نہیں تھا کہ زندگی اور رشتوں کے نشیب و فراز سمجھ سکے، مگر وہ اتنا بھی نادان نہیں تھا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھ سکے۔ وہ صبح ہی نئے کام کی تلاش کا سوچ رہا تھا۔ حویلی کا سوچ کر اس نے جھنجھری لی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ ملک جبار نے اپنی ہی بیٹی سے غیروں سے سلوک کیا۔ کچن کا دروازہ بند کرتے اس نے ایک نظر اس کے کمرے پر ڈالی۔ اس کمرے پر ڈالی جہاں انارا تھی، اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ملک صاحب، نصیر کار دھماکے میں چل بسا ہے، ایک ملازم گھبرا کر مردان خانے میں داخل ہوا، جبکہ ملک جبار ایک دم چونکے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ ملک صاحب، گاڑی میں بم تھا اور نصیر اس وقت گاڑی میں تھا۔ ہسپتال کے قریب گاڑی بم دھماکے کا شکار ہوئی اور نصیر موقع پر ہی دم توڑ گیا، ملازم نے تفصیل بتائی، جبکہ ملک جبار اپنے وفادار ڈرائیور کی موت کا سن کر کچھ پریشان ہوئے۔ اچانک ہی ملک جبار کا فون بجنے لگا۔ انہوں نے فوراً کال پک کی۔ پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی۔ وہ دوسرے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہتے حویلی سے نکلے۔ نگت بیگم انارا کے ویران کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، تبھی نیلم بیگم دستک دیتے اندر آئیں۔ بھابھی، آپ اتنا مت روئیں، آپ کی طبیعت خراب ہونے لگ جائے گی۔ نیلم بیگم انہیں روتا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ انارا کی یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری بچی، نگت بیگم روتے ہوئے گویا ہوئیں۔ بھابھی، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ بالکل ٹھیک ہوگی، آپ خود کو مضبوط کریں۔ نیلم بیگم نے انہیں خود سے لگایا، جبکہ نگت بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ملک صاحب، آپ کا ڈرائیور آپ کے دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے، آپ حویلی میں سیکیورٹی بڑھائیں اور اپنی سیکیورٹی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ایس پی مبشر نے انہیں معاملات کی سنگینی بتائی، جس پر وہ کچھ پریشان ہوئے۔ میں سب دیکھ لوں گا، مجھے ساتھ ساتھ سب اپڈیٹ دیتے رہنا، ملک جبار سنجیدگی سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بے فکر رہیں، جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا میں آپ کو انفارم کروں گا۔ ایس پی مبشر نے انہیں بے فکر رہنے کو کہا۔ ملک جبار الوداعی کلمات کہتے حویلی کے لیے نکل گئے۔ زاویان فجر کی نماز کے بعد سے بیٹھا پڑھائی کرنے میں مصروف تھا۔
پڑھتے پڑھتے اسے ایک دم انارا کا خیال آیا۔ اس نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 7:30 ہو رہے تھے۔ زاویان نے بکس بند کرتے بیگ میں ڈالی اور کمرے سے باہر نکلا۔ صحن میں ہلکی ہلکی دھند تھی۔ اس نے ایک نظر مہمان خانے پر ڈالی اور کچن میں چلا گیا۔ کچن میں آتے وہ پریشانی سے سوچنے لگا کہ اب بھلا وہ انارا کے لیے ناشتے میں کیا بنائے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے چھوٹے سے فریج میں سے 2 انڈے نکالے اور آملیٹ تیار کرنے لگا۔ انارا نے اپنی بھاری ہوتی آنکھیں کھولی۔ خود کو غیر شناخته جگہ محسوس کرتے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ ذہن بیدار ہونے لگا تو چہرے پر کچھ اطمینان سا ابھرا۔ اس نے بہت غور سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک طرف صوفہ سیٹ لگا تھا اور ساتھ ہی ایک میز تھی۔ کمرے میں ایک طرف سفید جالی دار پردہ لگا تھا جس کے پیچھے شاید کھڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ انارا اپنے شک کی بنا پر بستر سے نکلتے اس طرف آئی۔ جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا تو سامنے ایک پٹ والی کھڑکی نظر آئی۔ انارا کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے خزانہ پا لیا ہو۔ اس نے فوراً سے کھڑکی کھولی۔ سامنے صحن کا منظر ابھرا۔ وہ اس وقت ہر سوچ ہر درد سے انجان بنی تھی۔ زاویان جو دروازے پر دستک دینے لگا تھا کھڑکی کھلنے پر چونکا۔ میم جی آپ اٹھ گئیں؟ زاویان کھڑکی کی طرف آتے بولا۔ لہجے میں حیرت تھی۔ انارا جو صحن میں بنی کیاریوں کو دیکھ رہی تھی ایک دم ہوش میں لوٹی۔ اس نے ایک نظر نظریں جھکائے کھڑے زاویان کو دیکھا۔ نہیں سو رہی ہوں ابھی، انارا غصے سے کہتی کھڑکی بند کر گئی، جبکہ زاویان سر اٹھاتے خونکوں کی طرح بند کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ میم جی میں کیا ہے؟ انارا دروازہ کھولتے اس کی بات کاٹتے غصے سے بولی۔ زاویان کو اس کے غصہ کرنے پر حیرت ہوئی۔ میں اسکول جا رہا ہوں، آپ کا ناشتہ تیار ہے، گرم گرم ناشتہ کر لیں، اور اگر ناشتے میں آپ کو کچھ اور کھانا ہے تو بتائیے گا، میرے پاس ابھی پیسے ہیں، میں لے آؤں گا۔ زاویان نے آہستگی سے اپنی بات مکمل کی۔ انارا کو اس کے انداز پر حیرت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اسے بے وجہ غصہ آنے لگا۔ مجھے بریڈ جیم کھانی ہے، وہ آرڈر دیتے آس پاس دیکھنے لگی۔ جی لے آؤں گا، ابھی جو بنا ہے وہ کھا لیں، زاویان آہستگی سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ واش روم کدھر ہے؟ انارا نارمل انداز میں پوچھنے لگی۔ یہاں، زاویان نے رک کر اشارہ کرتے بتایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انارا نے اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر گہری سانس بھری اور اس کے کمرے کے ساتھ بنی واش روم میں چلی گئی۔ زاویان بیگ اٹھاتے کمرے سے نکلا تو انارا کچن میں جھانکتی نظر آئی۔ اندر چلی جائیں، باہر سردی ہے، زاویان نے نظر جھکاتے آہستگی سے کہا، جبکہ انارا اپنے پیچھے اس کی آواز سنتے ہڑبڑا سی گئی۔ کتنے بجے آؤ گے؟ انارا بازو سینے پر لپیٹتے اس کی طرف مڑی۔ انداز تفتیشی تھا۔ میں اسکول کے بعد کسی کام سے جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ عصر تک آ جاؤں، زاویان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ کہاں جاؤ گے اسکول کے بعد؟ انارا نے تفتیشی آفیسر کی طرح اگلا سوال کیا۔ مجھے کام ہے، جلدی آ جاؤں گا، زاویان نے مناسب سا جواب دیا۔ وہ اس کے سامنے کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے انارا کو حویلی اور باقی کی سوچیں آ گھیریں۔ وہ اسکول کے بعد کام ڈھونڈنے جانے والا تھا، کیونکہ وہ حویلی لوٹ کر تو کبھی نہیں جانے والا تھا۔ ملک جبار نے اسے نکاح والے دن ہی اس کی تنخواہ دیتے کہہ دیا تھا کہ وہ حویلی میں کام کرنے نہیں آ سکتا۔ اس نے آدھی تنخواہ رکھتے باقی انہیں لوٹا دی تھی، کیونکہ وہ 15 دن کے کام کے لیے 8,000 نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ خوددار تھا، غیرت مند تھا۔ ملک جبار اگر اسے کام سے نہ نکالتے تب بھی وہ واپس حویلی لوٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں گیٹ باہر سے بند کر جاؤں گا، آپ آرام سے رہیں، زاویان اسے پرسکون رہنے کا کہتے جانے لگا۔ انارا خاموش کھڑی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ فی امان اللہ، زاویان نے گیٹ سے نکلتے پلٹ کر ذرا اونچی آواز میں کہا اور گیٹ کو تالا لگاتے اسکول کے لیے نکل گیا۔ انارا نے ایک نظر گیٹ پر ڈالی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے کچن میں آئی۔ کچن چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ ہر چیز نفاست سے رکھی گئی تھی۔ ایک طرف شیلف پر چولہا تھا، جبکہ ساتھ ہی چھوٹا سا ہاٹ پاٹ پڑا تھا۔ شیلف سیمنٹ کی بنی تھی، نیچے کچھ کیبٹ بنے تھے جن کے پٹ لکڑی کے تھے۔ کچن میں ایک کھڑکی تھی جس کے سامنے برتن دھونے کے لیے سنک لگا تھا۔ ساتھ ہی ایک ٹوکری تھی جس میں چند دھلے برتن پڑے تھے۔ دروازے کی طرف چھوٹا سا فریج پڑا تھا جو کہ سیکنڈ ہینڈ معلوم ہو رہا تھا۔ فریج کے ساتھ ہی 3 سٹیپس کی ٹوکری پڑی تھی جس میں پیاز، آلو اور لہسن پڑا تھا۔ کچن میں بیٹھنے کے لیے ایک سٹول پڑا تھا۔ انارا نے کچن کا جائزہ لینے کے بعد فریج کھولا۔ سوائے گھندے آٹے اور دودھ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے مایوسی سے فریج بند کیا۔
اس کی آنکھوں کے سامنے کھانے پینے سے بھرا فریج لہرایا۔ دل میں ٹھیس اٹھی، اسے بھوک لگ رہی تھی۔ کل دوپہر سے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے ہاٹ پاٹ کھولتے دیکھا جس میں ایک چھوٹا سا ٹفن پڑا تھا۔ اس نے ٹفن کھولا تو اس میں آملیٹ تھا۔ رومال میں 2 گرما گرم پراٹھے پڑے تھے۔ وہ چپ چاپ وہیں کھڑے ہو کر ناشتہ کرنے لگی، ساتھ ہی ساتھ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو گاؤں سے کچھ عرصے کے لیے دور رکھنا ہوگا، ان کا یہاں ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ملک جبار ملک غفار سے مخاطب تھے۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، صرف بلال گاؤں تھا، وہ بھی ابھی کل صبح سے شہر گیا ہے اور میں نے اسے گاؤں واپس آنے سے منع کر دیا ہے۔ معاملات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک غفار نے چائے پیتے سنجیدگی سے بتایا۔ یہ تو شکر ہوا کہ ضامن گاؤں نہیں ہے، ورنہ بہت بڑا ہنگامہ ہوتا۔ نصیر بچپن سے ہی اس کا ڈرائیور رہا ہے، ضامن کے لیے وہ بہت خاص تھا۔ ملک جبار نے گہری سانس لیتے سر نفی میں ہلایا۔ بھائی صاحب، میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی چند سال سرداری جیسے معاملات سے دور رکھنا چاہیے۔ ملک غفار نے رائے دی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے، ابھی وہ اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ ہم دونوں سارے معاملات دیکھ لیں گے، گاؤں والوں کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ ملک جبار سنجیدگی سے کہتے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے، جبکہ ملک غفار بھی خاموشی سے چائے پینے لگے۔ بلال، میں دیکھ رہی ہوں تم کل سے بہت خوش دکھائی دے رہے ہو، کیا کچھ خاص بات ہے؟ زلیخا صبح ہی صبح اس کے فلیٹ پر موجود تھی۔ دانیال نے مندی مندی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ تم صبح صبح آ گئی ہو؟ بلال آنکھیں مونتے نیند سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں، تم نے وعدہ کیا تھا مجھے یونی ڈراپ کرو گے۔ زلیخا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اسے یاد دلانے لگی۔ مجھے جلدی اٹھنا نہیں پسند، بلال نے کمبل میں منہ چھپایا۔ تمہیں تو لیٹ نائٹ جاگنا اور باتیں کرنا بھی نہیں پسند، 11 ہوتے نہیں اور سوئے پڑے ہوتے ہو۔ زلیخا نے کمبل کھینچتے چہرے سے ہٹایا۔ کیا ہے؟ وہ بیزاریت سے بولا۔ اچھا بتاؤ، تم کل سے کافی خوش دکھائی دے رہے ہو، کچھ خاص ہوا ہے کیا؟ زلیخا پرشوق انداز میں پوچھنے لگی۔ بلال کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ زلیخا کا دل اس کی مسکراہٹ پر دھڑکا۔ بس کسی کی بربادی پر مجھے بہت سکون مل رہا ہے، وہ ہلکا سا ہنسا، جبکہ زلیخا نے اس کے گال پر لب رکھے۔ اچھا اب ہٹو، میں اٹھوں، تمہیں ڈراپ کرنے کے بعد ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ اٹھنے لگا۔ زلیخا نے پیچھے ہٹتے اسے اٹھنے کی جگہ دی اور وہ فوراً واش روم میں بند ہو گیا۔ اسکول کے بعد زاویان کام کی غرض سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں اسے کام ملنا بھی تھا کہ نہیں، وہ دل ہی دل میں کام مل جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس نے 2-3 ہوٹلوں میں کام کا پوچھا مگر جواب منفی ملا۔ 3 ہونے کو تھے۔ زاویان کام ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا۔ انارا کے خیال پر اس نے بیکری کا رخ کیا۔ انارا کے لیے بریڈ جیم خریدنے کے بعد اس نے ساتھ ہی 1 درجن انڈے خریدے۔ پیسے دینے کے لیے اس نے جیب کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ اس کے پاس 5,000 روپے تھے۔ دکاندار نے بقایا رقم واپس کی۔ زاویان نے سامان اٹھاتے ایک نظر دیوار پر آویزاں گھڑی پر ڈالی۔ وہ لیٹ ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے گھر کی راہ لی۔ اف، گجرے تو لڑکیوں کا عشق ہوتے ہیں۔ وہ جیسے ہی روڈ کراس کرنے لگا تبھی کسی لڑکی کی چہکتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ بے اختیار رک سا گیا۔ جلدی سے ہم پانچوں کے لیے 10 گجرے دے دو، وہ لڑکی پھر سے بولی۔ وہ 5 لڑکیاں تھیں جو اس وقت فٹ پاتھ پر گجرے بیچتے 10-12 سالہ لڑکے سے گجرے خرید رہی تھیں۔ زاویان نہ چاہتے ہوئے بھی رک کر ان کی باتیں سن رہا تھا، جن میں وہ گجروں سے لڑکیوں کی دیوانگی کے بارے میں سنتا رہا۔ وہ لڑکیاں جا چکی تھیں، جبکہ زاویان نے سر اٹھاتے بائیں طرف دیکھا۔ ایک لڑکا چھوٹا مگر خوبصورت سا ٹھیلا لگائے بیٹھا تھا، جس پر صرف گجرے ہی گجرے تھے۔ مجھے ایک گجرا چاہیے، کتنے کا ہے؟ زاویان نے کچھ سوچنے کے بعد اس طرف جاتے آہستگی سے پوچھا۔ 100 کا ایک ہے۔ اس لڑکے نے زاویان کا سر تا پیر جائزہ لیا، جو کہ اس وقت اسکول یونیفارم میں ملبوس تھا۔ یہ لو اور مجھے ایک دو۔ زاویان نے جیب سے پیسے نکالتے اس کی طرف بڑھائے۔ تم اپنی بیوی کے لیے لے جا رہے ہو؟ اس لڑکے نے پیسے لیتے دلچسپی سے پوچھا، جبکہ زاویان جو گجروں کو دیکھتے جانے کن سوچوں میں تھا، ایک دم سے ہوش میں لوٹا۔ لفظ بیوی پر اسے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اپنی میم جی کے لیے لے جا رہا ہوں، زاویان نے نظریں جھکاتے آہستگی سے بتایا، جبکہ مقابل نے میم کا سنتے سر پر ہاتھ مارا۔ سوری۔ اس لڑکے نے گجرا ہاکی لفافے میں ڈالتے زاویان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ زاویان نے لفافہ لیتے شکریہ ادا کیا اور جلدی سے روڈ کراس کرتے وہاں سے جانے لگا۔
انارا اپنے نصیبوں کا سوچتے پورا دن روتی رہی۔ اپنوں کی بے یقینی اور نفرت نے اسے گہرے زخم دیے تھے۔ وہ شخص جو اسے اپنا نصیب لگا تھا وہ اس کا نصیب نہیں تھا، وہ تو بس اس کی کہانی کا ایک باب تھا، جو تھا تو حسین مگر مختصر۔ انارا ناشتے کے بعد مہمان آنے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ گھبراہٹ ہونے پر اس نے شال کو اچھے سے لپیٹتے باہر قدم بڑھائے، تبھی زاویان گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی انارا کی پریشانی پر بل پڑے، جبکہ زاویان اسے باہر دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ السلام علیکم، زاویان نے صحن کے وسط میں آتے سلام کیا۔ تم لیٹ کیوں آئے؟ مجھے بھوک لگی ہے اتنی دیر سے، کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے تمہارے گھر میں؟ انارا کا انداز سخت تھا، مقابل کو شرمندگی ہوئی۔ میں ایک لائن لکھنا بھول گئی۔ وہ اس کا سلام تک نظر انداز کر چکی تھی۔ سوری، میں ابھی کھانا بنا دیتا ہوں، آپ کا سامان بھی لے آیا تھا۔ زاویان نے شرمندگی سے کہتے بریڈ جیم والا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ انارا نے ایک نظر اس کے دوسرے ہاتھ پر ڈالی جس میں وہ انڈے اور سیب تھامے کھڑا تھا۔ مجھے سیب بھی کھانا ہے، انارا نے شاپر پکڑتے بتایا۔ میں دھو کر لاتا ہوں، زاویان آہستگی سے جواب دیتے کچن کی طرف بڑھا۔ اسے خود پر رہ رہ کر غصہ آیا تھا کہ وہ انارا کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام کر کے کیوں نہیں گیا۔ زاویان نے سرخ لوبیا اور چاول نکالتے ایک طرف رکھے اور پھر سیب دھونے لگا۔ انارا شاپر تھامے صحن میں آ گئی۔ دھوپ بلی محسوس ہوئی۔ پہلی بار بغیر کسی پابندی اور ڈر کے وہ یوں کھلے آسمان تلے کھڑی تھی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں سامان ہے۔ وہ کچن میں رکھنے کو بڑھی تبھی اسے گلاب کی بھینی بھینی مہک محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر صحن میں دیکھا، جہاں گلاب کے پودے تو تھے مگر ان پر پھول نہیں تھے۔ وہ حیران ہوئی، مگر پھر اس کی نظر ہاکی لفافے سے نظر آتی گہری گلابی پتیوں پر گئی۔ اس نے چونک کر ہاکی لفافہ نکالتے دیکھا۔ حیرت سے آنکھیں بڑی ہوئیں۔ اس نے سر اٹھاتے سامنے دیکھا، جہاں زاویان پلیٹ میں 2 سیب اور چھری رکھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی تھی، جیسے کوئی صفائی دینا چاہ رہا ہو۔ تم یہ کہاں سے لائے؟ انارا گجرے دکھاتے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ وہ میں نے سنا تھا کہ لڑکیوں کو یہ پسند ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے لے آیا۔ چہرہ شرمندگی سے جھکا تھا۔ انارا چند لمحے تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا کہے۔ یہ لڑکا اتنا مختلف کیوں تھا وہ مرہم جیسا؟ شکریہ، وہ سنجیدگی سے کہتی کچن کی طرف بڑھی، جبکہ زاویان بھی ایک گہری سانس بھرتے کچن میں چلا گیا۔ انارا کمرے میں بیٹھی بار بار گجروں کو ناک کے قریب کرتے بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ چہرے پر بچکانا خوشی تھی۔ اس نے خوش ہوتے گجرا کلائی میں پہنا۔ اس کے سفید ہاتھ مزید خوبصورت لگنے لگے۔ وہ کھلکھلائی۔ یہ کتنا پیارا ہے، وہ کھلکھلا کر کہتی کلائی پر پہنے گجرے کو چھونے لگی۔ اسے گجرے بے حد پسند تھے اور آج اس نے پہلی مرتبہ گجرا پہنا تھا۔ زاویان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ چھوٹا سا عمل اس ٹوٹی بکھری لڑکی کو کس قدر خوش کرے گا۔ اس کے اس جانے انجانے عمل نے آج انارا کی زندگی میں پہلا رنگ بھرا تھا۔ انارا مسکراتے ہوئے سیب کھانے لگی اور بار بار گجرے کو چھوتے اس کی خوبصورتی کو سراہتی، مگر دل کے کسی کونے میں موجود سیاہی کسی بھی وقت چھا جانے کو بےتاب تھی۔ مسٹر زیگ غمگین بیٹھے تھے۔ ان کی نیلی آنکھوں میں نمی تھی۔ انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی زاحل کے والد سے بات کی تھی۔ وہ زاحل کے یوں اچانک رابطہ ختم کرنے پر پریشان ہوئے تھے۔ زاحل نے انہیں بتایا تھا کہ اس کی شادی ہے اور وہ شادی کے فوراً بعد واپس آنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر جب 1 ماہ سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تو وہ فکر مند ہونے لگے۔ انہیں تو آج پتہ چلا تھا کہ ان کا قابل اسٹوڈنٹ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کا کوئی بہت قریبی، کوئی بہت اپنا اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ زاحل کے ساتھ گزرا وقت رہ رہ کر انہیں یاد آنے لگا۔ آنسوؤں نے گالوں کا سفر شروع کیا اور وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یاد کرتے خاموشی سے آنسو بہانے لگے۔ انارا چھت پر نظریں جمائے خاموش لیٹی تھی۔ اسے نکہت بیگم اور نیلم بیگم کی یاد ستانے لگی۔ اس نے آنکھیں زور سے مچتے خود کو رونے سے روکا۔ آج کے بعد تمہارا ملک خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں سے نکل جاؤ۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا باپ مر گیا ہے۔ کانوں میں ملک جبار کی نفرت زدہ کرخت آواز گونجی۔ ضبط ٹوٹا، وہ رو دی۔ ماضی کی تلخیوں کو بلانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ تم سب تو کہہ رہے تھے اس لڑکی کا شوہر رخصتی سے پہلے ہی چل بسا ہے، اب یہ سب کیا ہے؟ اس کی ایسی حالت کیوں ہے؟ کہیں حاملہ تو نہیں؟
محترمہ میں تم سے بڑی ہوں، اچھے سے سمجھتی ہوں، تمہاری بیٹی حاملہ ہے، کیا پتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ کردار پر اٹھتے سوالات نے اسے دماغی طور پر بری طرح سے متاثر کیا۔ اللہ جی پلیز یہ سوچے میرے دل و دماغ سے نکال دیں۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے بولی، آنکھیں ہونس میچی ہوئی تھیں جبکہ جسم بری طرح سے کانپنے لگا۔ اس کا رونا شدید تھا مگر بے آواز۔ نصیب میں لکھے درد اور اذیتوں سے بھاگا نہیں جا سکتا، نفرتوں اور درد کو سہنا پڑتا ہے۔ So this was the episode and I hope so کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ I know کہ ایپیسوڈ شارٹ ہے، ویسے اتنی بھی شارٹ نہیں۔ خیر یہاں پہ باب اینڈ ہو رہا تھا، باب کا سیکنڈ حصہ اینڈ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہاں پہ ایپیسوڈ کو اینڈ کر دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ تھرڈ حصے سے شروع ہوگی۔ آپ اپنے ریویوز لازمی شیئر کیجیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور جس نے کہا نا ایپیسوڈ جلدی دے دیں میں اس کو پکڑ کے ماروں گی۔ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو میرے تمام آفیشیل اکاؤنٹس کے لنکس مل جائیں گے، آپ مجھے وہاں فالو کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔